अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन न्यूज़ कराची। मैं हूं आपकी मेज़बान अरिश्मा खान। आज हम PS 129 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पीपल्स पार्टी अवामी राब्ता ऑफिस में, और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अब्दुल्ला ताहिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो अब्दुल्ला साहब, हमें प्लीज़ ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने कब से ज्वाइन की, और आपने जब ज्वाइन की तो आपका विजन क्या था, और आप आगे क्या करने की सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेसिकली बचपन से ही लाइक करता था, और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने का एक मकसद ये था कि वो पाकिस्तान की ये वाहिद जमात है जिस जमात में 3 नस्लों तक जो है वो शहादत चली है। चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे वो बीबी हों, या मुर्तज़ा भुट्टो हों, शाह नवाज हों, और उसके बाद इस पार्टी के कारकुनान ने भी जिस तरीके से शहादत का जाम नोश किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और उन 2 नस्लों के बाद तीसरी नस्ल हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि उस भुट्टो खानदान में से एक ऐसा चिराग है कि हम अल्लाह पाक से ये दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस चिराग को हमारे बीच कायम व दायम रखे। इस पाकिस्तान की रोशनी और बहाली के लिए जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री जब उनके पास थी और उन्होंने जिस तरीके से काम किया इस मुल्क के लिए, वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा। और जबकि वो सिर्फ 1.5 साल का एक टाइम पीरियड था। राना साहब, आप प्लीज ये बताइएगा आवाम को कि आपकी बिलावल भुट्टो साहब से कितनी उनसियत है, और आप क्या उनको इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में आप उनको एज अ वजीर आजम देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क को, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो एक नौजवान लीडर की, नौजवान वजीर आजम की ज़रूरत है। और ये बिलावल साहब जो आजकल बयान दे रहे हैं कि हमारे जो एजेड जो सियासतदान हैं वो अब घर पे आराम करें और अब हमारे मुल्क को एक यंग क़यादत की और एक यंग लीडरों की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले जो हमारे सियासतदान हैं, बेशक उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर बहुत कुछ किया है, मगर आज ये पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी उन्हीं की नज़र हुए कि आपस में जो ज़ाती एक दूसरे के जो मुखालिफ हैं और जो भी उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वो मुल्क में, आप कम से कम ये तो देखें ना कि आपका जो मुल्क है, आप उसको मुल्क को चलाने के लिए एक कोई प्लान करें और मुल्क को चलाने के लिए आप मिलकर काम करें। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपनी ज़ाती अना पर जो है वो सियासत की जा रही है। और ये बिल्कुल बिलावल साहब के हम साथ खड़े और जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि हमारे इंशाअल्लाह अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और रही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो बिलावल साहब में जो भुट्टो साहब का एक विजन था, उसको जिस तरीके से वो लेकर आगे आज तक चल रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरीके से बिलावल साहब इस मुल्क की खातिर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमें तो उन पर फख्र है। और सिर्फ हमें नहीं, अगर आप पिछले 2 साल का एक रिकॉर्ड चेक करें जो कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का था, मैं फिर इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर आप उसको चेक करें तो दूसरे ममालिक ने किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है वो साथ दिया और कहा कि यार वाकई मतलब एक नडर बंदा जो ना किसी से डरा ना किसी से झुका। और बेशक जो बहादुरी हमारी बीबी रानी की, अब जैसे 27 दिसंबर को बीबी की शहादत आ रही है, बीबी की बरसी आ रही है, सब जो है वो दुखी होंगे और हमें भी काफ़ी दुख है। इस मुल्क ने एक ऐसा समझने खजाना खोया है कि जो दोबारा नहीं मिल सकता। मगर फिर भी अगर हमें किसी तरह की उम्मीद है तो वो हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, क्योंकि ये उनकी वालदा थी और अपने नाना का और अपनी वालदा का वो विजन लेके आज तक आगे चल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह उनमें वही झलक दिखेगी जो आज भी हमें दिख रही है। अच्छा जी, तो राना साहब प्लीज़ ये बताइएगा कि इस ऑफिस में जहां हम अभी मौजूद हैं ये आपने कब बनाया, और यहाँ आप क्या खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं? ये ऑफिस बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि जिस इलाके में अभी आप मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, ये हैदरी मार्केट कराची के एक मशहूर इलाकों में से इलाका है जी। और जैसा दौर पिछला गुजरा है जो हमारे बचपन का दौर था, और जिस तरीके से शहर में खून रेजी की, जलाओ घराव की और इंतशार की सियासत की गई, वो मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि अब नाम लेने का उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है।
جس طریقے کی شہر میں سیاست کی گئی اس کے بعد پھر الحمدللہ اس شہر میں جو ہے وہ امن قائم ہوا. اور اس کے بعد جس علاقے میں اس وقت موجود ہوں اس علاقے میں جس جماعت کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. عوام ہماری سمجھدار ہے, سمجھ گئی ہے. مناسب تو میں سمجھتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا نام ہی نہ لوں. میں سمجھتا ہی میں اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا ان کو کہ میں ان کا نام لوں, کیونکہ یہ وہ ہیں جو کہ خود لوٹے ہیں, جن کے لیڈران خود دوسری جماعت بنا کر بھی اگر الیکشن میں کھڑے ہوئے تو وہ ایک یو سی نہیں جیت سکے, ایک پی ایس سے وہ ایک ایم پی نہیں جیت سکے, تو وہ آگے شہر کو کیا سنبھالیں گے. کچھ بیرون ملک بھاگ گئے اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کو یہاں کی عوام نے, جو باشعور یہاں کی عوام ہے, انہوں نے مسترد کر دی ہے اور یہ ہمیں دکھ رہا ہے. رہی بات ہماری, تو یہ عوامی رابطہ آفس ہے جو کہ عوام کے مسائل سننے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے کھولا گیا ہے. میں یہاں پر موجود ہوں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر آفس کھولنے کی پرمیشن بھی دی اور میرا ساتھ بھی دیا. جیسے کہ ہمارے ضلع کے صدر ہیں سیکٹر مسعود حسن صاحب, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ان کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات میں گزری ہیں. وہ اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو کہ ہمارے ایک مشہور سمجھ لیں سیاستدان ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے جس طریقے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اب سنوارنے کی کوشش کری ہے, یہاں پر نفرت کی سیاست کو ختم کیا ہے. اگر آپ آئیں روڈوں کی طرف تو جو یہاں کی عوام چاہتی تھی کہ روڈیں بنائی جائیں, جس طریقے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, وہ آپ کو بھی دکھ رہا ہے, ہمیں بھی دکھ رہا ہے. رہی بات ان جماعتوں کی, تو ان کا کام صرف یہی رہ گیا کہ وہ عوام کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے, مگر جو روڈ ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر وہ جھنڈا ضرور لگا سکتے ہیں. اور اس کی جو ثبوت ہے وہ عوام منہ بولتا ثبوت ہے, وہاں کے نظارے منہ بولتے ثبوت ہیں. جس طریقے سے اسٹریٹ لائٹیں ہماری طرف سے لگائی گئی ہیں, ان اسٹریٹ لائٹوں پہ انہوں نے قابض ہو کر اپنے جھنڈے لگا دیے پہلے سے, اور عوام تو جانتی ہے, عوام کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ روڈیں کس نے بنائی ہیں. تو آپ ہمیشہ سے وہی کریڈٹ, وہی قبضہ مافیا. اب اگر ان کا کراچی میں دوسرے طریقے سے زور نہیں چلتا تو وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی کام کیا تو ہم اس پر اپنا جھنڈا لگا کر زور چلا لیں, اور تو ان کی سیاست اب دفن ہو چکی ہے. رانا صاحب, ایک اور سوال ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو آپ نے ناظم آباد حیدری مارکیٹ پہ جو آپ نے جلسہ کیا تھا, تو اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جی, حیدری مارکیٹ پہ جو ابھی جلسہ ہوا تھا ریسنٹلی کوئی مہینے پہلے, وہ ایک عوامی رابطہ مہم تھی, اور وہ ان کو دکھانا تھا کہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک علاقے کا جلسہ ہے, نہ کہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کا جلسہ ہے, نہ کہ کراچی ڈویژن کا جلسہ ہے, صرف ایک علاقے کا جلسہ ہے. اور اس علاقے کے جلسے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک عوام کے سر. یہ عوام جو آئی وہ اپنی محبت سے آئی, اور یہ تو صرف ایک علاقے کا جلسہ تھا. آنے والے وقتوں میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شہر کے ہر گلی میں, ہر بازار میں, ہر روڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا بھی لہرائے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام جو چاہتی ہے وہ کر بھی دکھائے گی. ہم نے ابھی تک اپنی جو مخالف پارٹی ہیں ان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے, اور ہم نے امید رکھی ہوئی ہے کہ وہ آئیں, بیٹھ کر بات کریں. رہی بات حافظ نعیم صاحب کی, تو وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں اس شہر سے, انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ ورکنگ کری ہے, مگر وہ ورکنگ صرف پینا فلیکس تک ہے, اور جو ہے وہ دیواروں پر وال چاکنگ تک ہے, اور کسی حوالے سے ان کی ورکنگ نہیں ہے. رہی بات ان کی سیاست کی, تو وہ صرف اس وقت ہمارے خلاف بیانات دے رہے ہیں, میئر مرتضی وہاب صاحب کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, اور عوام تو کام چاہتی ہے. اگر آپ دیکھیں, آپ کو میڈیا نے آپ کو ہم سے زیادہ اچھا پتا ہے, آپ کو ہم سے زیادہ اچھا دکھتا ہے. جس طریقے سے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کراچی میں کام کر رہے ہیں, ہماری ہسٹری میں یا ہمارے ہوش میں تو ایسا کام کبھی نہیں ہوا. عوام دیکھیں, عوام جو ہے وہ نیوٹرل ہے. عوام نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم آئے, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامیہ. عوام چاہتی ہے وہ آئے جو اس ملک کے لیے, شہر کے لیے کچھ کر سکے, جو بہتر کر سکے. اب جو کہتے ہیں نا کہ جو مخالف ہیں, جو ہر چیز میں سیاست لاتے ہیں, وہ تو ان کو اگر چھوٹا سا بھی ایک بہانہ مل جائے کہ جی گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, تو کیا وہ گٹر کا ڈھکن آدھی رات کو میں آ کر چرا کے لے گیا تھا یا میئر صاحب آ کے چرا کر لے گئے تھے؟ صحیح بات ہے. وہ جو چرا کر لے کر گیا تھا آپ اس سے پوچھو نا, مگر ہم پھر بھی لا کر دوبارہ نیا ڈھکن رکھ دیں گے تاکہ آپ کی آواز بند کی جائے. آپ کی جو مخالفت ہے, جو آپ ایک طرح کی سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تو باز ہی نہیں آ رہے نا, آپ تو نفرت کی سیاست سے باہر ہی نہیں کر رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں یہ شہر مہاجروں کا ہے, آپ تو کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سندھیوں کی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی سندھی, کوئی مہاجر, کوئی پنجابی
یا کوئی دوسری کاسٹ کو جو ہے ایک طرح برتری حاصل نہیں، نہ اتنی فوقیت دی جاتی ہے، سب کو ایک جیسا رکھا گیا ہے. بتا دیں کہ آپ نے اسٹارٹنگ ہی پیپلز پارٹی کی مدر وینگ سے لی، تو آپ نے جو کہ بہت ہارڈ ہے، تو آپ نے اسٹارٹ اپ پی ایس ایف یا پھر پی وائی او سے کیوں نہیں اسٹارٹ کیا اپنا؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ نصیبوں کی بات ہے. پی ایس ایف کے لیے بھی میں نے ورکنگ کری ہے. جب میری کالج لائف تھی تو میں کالج سے پی ایس ایف کے لیے بھی ورکنگ کرتا تھا. اور یوتھ کی جہاں تک بات ہے، یوتھ تو ہم الحمدللہ ہیں ہی، یوتھ تو ہم ہیں ہی، مگر میں جس جگہ پہ مجھے پارٹی لے کر آئی یا جس طریقے پہ مجھے لایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا ایک شجرہ نسب لکھا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے جو کہ فرید انصاری صاحب ہے. فرید انصاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایسا سمجھنے ایک خزانہ ہے جو کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے ہم سے دور کرے یا اللہ پاک اس خزانے کو پاکستان پیپلز پارٹی کھوئے. انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ موقع دیا اور یہ عہدہ دیا اور مجھے وہاں پر بلا کے اس قابل کا سمجھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ اپنی ورکنگ کروں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے جو ہو سکتا ہے وہ کروں. تو الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہے، میں نے وہاں سے اسٹارٹ اپ لی ہے اور آج تک انشاءاللہ میری ورکنگ سب کی نظروں میں ہے. جو ہو سکتا ہے دن رات ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ورکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تبھی تو آپ شہر کی جو ہے وہ بہتری کے لیے آگے مل کر جو وہ کام کر سکیں گے. میئر کے انڈر جتنے بھی کونسلر اور چیئرمین ہوتے ہیں، وہ جب بیٹھ کر جب تک ٹاؤن چیئرمین سارے مل کر جو وہ مشاورت نہیں کریں گے، وہ کہاں ہمارے شہر میں کام کریں گے. مگر اتنی مخالفت کے باوجود میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جتنی بہادری سے انہوں نے ان سب کا مقابلہ کیا اور اس کے باوجود بھی وہ شہر کراچی میں دن رات خدمت کر رہے ہیں، دن رات وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کوئی ڈھکے چھوپا نہیں ہے. وہ جس طریقے سے روڈیں بنا رہے ہیں، جس طریقے سے انڈر پاسز بنا رہے ہیں، جو وہ جوہر والا انڈر پاس بنایا ہے، اور بھی جس طریقے کے وہ کام کر رہے ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہسٹری میں اتنا قابل اور اتنا ہارڈ ورکر میئر نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. رانا صاحب، ایک اور سوال ہے. نارتھ ناصرآباد آپ کا علاقہ ہے، کس بندے کو پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے الیکشن کے لیے؟ دیکھیں، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے. میں اس کا جواب دینا مناسب ابھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ابھی تک کوئی نام ہمارے سامنے ایک نام جو ہے وہ کنفرم نہیں کیا گیا. ہر علاقے سے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک نام کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ بورڈ کی کمیٹی بیٹھتی ہے، اور مرکز سے جو بلاول ہاؤس میں ہماری جب کمیٹی بیٹھے گی، جو تشکیل ہوگی، تو وہاں سے جو بھی ہمیں رسپانس ملے گا ہم ضرور آپ کو بتائیں گے اور آپ سے شیئر بھی کریں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی ملے گا ٹکٹ، ایم پی اے کے لیے بھی ملے گا، ایم این اے کے لیے بھی ملے گا. ہمارے علاقے میں ایم پی اور ایم این اے کے لیے ہم جو ہے وہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو عوام کی خدمت کے لیے ہیں. اور اگر ہمیں ٹکٹ ملنے کے بعد ووٹ ملا، عوام نے اگر ہمارا ساتھ دیا، تو ہم انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے جو عوام ہم سے چاہتی ہے، جو عوام ہم سے توقع کرتی ہے، ہم وہ کر کے دکھائیں گے عوام کو. اور صرف ایم این اے ایم پی اے کی بات نہیں ہے، ہم تو ابھی سے ہی جو ہے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں، پتہ نہیں کب سے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ عوامی پارٹی ہے اور عوام کی خدمت کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی. تو رانا صاحب، ان دی اینڈ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے چھوٹی عمر سے آپ ماشاءاللہ سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے کنیکٹڈ ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کسی عہدے کے منتظر ہیں کہ آپ کو یہ عہدہ دیا جائے؟ لیکن جی، سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد میں اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ ہماری پارٹی میں سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طبقے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب ایک ہیں، عوامی جماعت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی عہدے کا منتظر نہیں ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، ایک چھوٹا سا جیال ہوں، اور میں اسی میں خوش ہوں. اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جلد ہمیں وزیر اعظم دکھائے. اور رہی بات میرے کسی عہدے کی، تو جو ہے اس پہ الحمدللہ آگے اگر کچھ ملنا ہوا اس کے لیے انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہوں. میں اپنی مال، اپنی زندگی، ہر چیز میں جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے قربان کر سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میری محبت ہے، میرا جوش، میرا جذبہ، اور میری ایک ایسی اہمیت میں اس پارٹی کو دیتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا لفظ ہٹ جائے تو میں خود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا.
ان دی اینڈ آپ کا عوام کے لیے میسج کیا ہوگا؟ دیکھیں میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ خدارا آپ جو ہے وہ باشعور عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، یہ کوئی گاؤں دیہات تو ہے نہیں، بلکہ اب تو میرے خیال سے گاؤں دیہات کے لوگ بھی اتنے قابل ہو گئے، یہ غور کریں، یہ دیکھیں کہ کون سی جماعت اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کو یہ بہتری کے لیے کردار کر سکتی ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، نہ کہ آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کسی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہے آپ اس میں شامل ہوں، اس کا آپ ساتھ دیں، آپ خدارا ایک باشعور عوام بنیں اور آپ فوکس کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر کے لیے آپ کس کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں جتنا لائک کرتا ہوں، جتنی محبت کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد اس ملک کی جماعت ہے جس نے اس ملک کو آئین بھی دیا، اس ملک کی خاطر خون جتنا ہماری جماعت سے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اتنی کوئی جماعت شہادت جو ہے وہ لے کر نہیں گھوم رہی۔ اور رہی بات شہداء کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی ایک لائن مجھے بڑی پسند ہے، جو کہ وہ اکثر جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہماری منزل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو شہادت کے لیے تو اچھا مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں شہادت کی موت دے، تو یہ واحد جماعت ہے جس میں اتنے شہید ہیں، اور یہ شہداء کی جماعت ہے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے اس کے لیڈران نے بھی اپنی شہادت جو ہے وہ اس ملک کی خاطر شہید ہوئے ہیں، اور یہاں کے کارکنان بھی اس ملک کی خاطر شہید ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہادر جماعت کوئی نہیں، اور اس ملک کی بہتری کے لیے بھی کوئی جماعت نہیں۔ جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان زندہ باد۔ جی تو ناظرین، ہم موجود تھے عبداللہ زاہد رانا صاحب کے ساتھ اور ہم نے ان کے تاثرات لیے۔ اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔